बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबी के सिलसिले में सन 6 हिजरी के हालात बयान हो रहे थे। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे उम्रतुल क़ज़ा के बारे में, और ये उम्रा सन 7 हिजरी के आखिर में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। इस उम्रे का ताल्लुक सन 6 हिजरी के आखिर के वाक़े से है, यानी सुलह हुदैबिया से। इसलिए कुछ देर के लिए हम तारीखी तरतीब को छोड़ रहे हैं और एक मरतबा पहुंच जाते हैं 1 साल के बाद के हालात पर। सुलह हुदैबिया हो गई। अल्लाह के रसूल मदीने से एहराम पहन के मक्के की जानिब चले थे, मगर उनको उम्रा मुकम्मल न करने दिया गया और सुलह हुदैबिया के नतीजे में ये उम्रा अगले साल तक के लिए मुअख्खर कर दिया गया। और फिर जो हालात पेश आए वो इससे पहले आप सुन चुके हैं। पैगम्बर इस्लाम बग़ैर उम्रे को अंजाम दिए एहराम उतार के फारिग हुए। उम्रे को नामुकम्मल छोड़कर वापस आए। अलबत्ता शरई एतबार से तो ये उम्रा हो गया, लेकिन जो उम्रे के वाजबात हैं वो सब तर्क कर दिए गए। मुसलमान हद से ज़्यादा मुश्तइल, परेशान, दिल शिकस्ता और घबराए हुए हैं। बेयक वक्त दो सदमे हैं। एक तो ये था कि ताकत के बावजूद हमको सुलह क्यों करना पड़ी, और दूसरा ये कि पैगम्बर इस्लाम का वादा था कि तुम उम्रा करोगे और खाना काबा तक पहुँचोगे। ये वादा पूरा नहीं हुआ। कुरान करीम का 48वां सूरा सूरह फतह नाजिल हुआ, जिसके अंदर परवरदिगार ने कई मसाइल को हल किया। मुसलमानों के लिए एक ऐलान तो ये कर दिया कि ये तुम्हें खुली हुई फतह हासिल हुई। एक ऐलान ये किया कि इस फतह के बाद अनकरीब अल्लाह तुम्हें इससे बड़ी कामयाबी अता करेगा, जो उस वक्त लोगों की समझ में नहीं आ रही थी, मगर इशारा था जंग खैबर की तरफ। एक वादा और किया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह अपने रसूल के ख्वाब को सच कर दिखाएगा कि तुम ज़रूर मस्जिदुल हराम में दाखिल होगे और खाना काबा तक पहुँचोगे और अमन के आलम में खौफ ख़तरा या दुश्मन का दबाव नहीं होगा। ये भी एक वादा किया जा रहा है। बस ये वादा परवरदिगार ने पूरा किया, और सुलह हुदैबिया के नतीजे में जो उम्रा रह गया था वो किस अंदाज से अंजाम तक पहुँचा, आज की वीडियो इसी के बारे में है। वैसे ज़िमनी तौर पर यह वादे कर दिया जाए कि पूरा 1 साल लगा इस वादे को पूरा होने में, इसलिए कि सुलह हुदैबिया के मुआहदे में ये शर्त रखी गई थी कि इस साल मुसलमान वापस जाएं और 1 साल के बाद आएंगे। तो गोया हुदैबिया के वाक़े के बाद 1 साल तक के जो हालात व वाक़यात हैं, फ़िलहाल उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इस दौरान जो वाक़यात पेश आए हैं, इसमें खैबर की जंग है। इसी में पैगम्बर इस्लाम का दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों को तबलीग इस्लाम का पैगाम है। इसी में दाढ़ी मुंडवाने की हुर्मत का एक वाक़या पेश आया। इसी 1 साल के दौरान हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीने के अंदर आमद का वाक़या पेश आया। इसी 1 साल के दौरान जनाब जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क हबशा से वापस मदीने पहुँचते हैं। ये सारे वाक़यात हैं इस 1 साल यानी सन 7 हिजरी में, जिन्हें फ़िलहाल नज़रअंदाज किया जा रहा है। उम्रतुल क़ज़ा का वाक़या बयान करके फिर हम इन वाक़यात पर आ जाएंगे। ज़िलक़ादा सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई। पैगम्बर इस्लाम वापस मदीने आए तो ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका था। बाज़ उलमा कहते हैं कि इसी ज़िलहिज्जा के आखिर में पैगम्बर इस्लाम खैबर के लिए निकल खड़े हुए, और बाज़ कहते हैं कि नहीं, 1 महीना ठहरे और मुहर्रम के महीने में खैबर के लिए रवाना हुए। बहरहाल सुलह हुदैबिया के बाद पूरा 1 साल गुजर जाता है। 6 हिजरी के 11वें महीने ज़िलक़ादा में सुलह हुदैबिया हुई, और जैसे ही 7 हिजरी के ज़िलक़ादा का चांद मदीने में नज़र आया, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 1 साल पूरा हो गया है, अब हुदैबिया के मुआहदे के तहत हम सबको मक्का की जानिब चलना है। काफ़िला इस्लाम मक्के के लिए रवाना हुआ। आपकी मालूमात के लिए ज़िमनी तौर पर यहाँ पर एक बात और आपको बता दी जाए कि अपनी ज़िंदगी में पैगम्बर इस्लाम ने कितने उम्रे किए और कितने हज किए। ये एक अहम तरीन सवाल है उलमाए इस्लाम के दरमियान। हिजरत से पहले जब ख़ुद पैगम्बर इस्लाम मक्का के अंदर थे तो मक्का में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके अब तक हज का सिलसिला तो जारी रहा। ये अलग बात है कि काफिरों ने हज में अपनी मर्जी से तब्दीली और तरमीम कर ली थी। कुफार जाहलियत के दौर में वो हज नहीं करते थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया था। बहरहाल एक हज होता था उनका उस दौर में,
تو پیغمبر اسلام ہر سال حج کی تاریخوں میں حج کو انجام دیتے تھے، لیکن اس وقت تک اسلام میں حج کا حکم نہیں آیا تھا۔ حج کا حکم دیگر عبادتوں کی طرح سے مدینے پہنچنے کے بعد آیا، کیونکہ شریعت اور فقہ کے اکثر احکامات مدینے میں نازل ہوئے ہیں۔ جہاں تک تاریخ کے مطالعہ کی بات ہے تو ایک نماز کی عبادت کو چھوڑ کر جو مکے میں واجب ہو چکی تھی، خصوصاً معراج کے واقعے کے بعد، باقی جتنی بھی مشہور عبادتیں ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو اور چاہے وہ حج ہو، یہ سب احکامات مدینہ میں نازل ہوئے۔ تو حج اور عمرہ جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اس سے قطع نظر ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام نے صرف ایک حج کیا۔ اس پہ تو سارا عالم اسلام متفق ہے، اور یہی وہ حج ہے جسے ہم لوگ حجۃ الوداع کہتے ہیں، پیغمبر اسلام کا آخری حج۔ لیکن در حقیقت یہی پیغمبر اسلام کا پہلا حج بھی ہے، پہلا اور آخری حج، کیونکہ معتبر روایت یہ ہے کہ 9 ہجری میں حج واجب ہوا، مگر اس سال پیغمبر اسلام خود حج پہ نہیں گئے، اس لیے کہ اس وقت تک اگرچہ مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، لیکن مشرک مکہ میں رہ رہے تھے۔ یہ پابندی کب لگی کہ غیر مسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں؟ سن 9 ہجری کے حج تک یہ پابندی نہیں تھی۔ اسلام کا پہلا حج 9 ہجری میں واجب ہوا، مگر رسول نہیں گئے، اور پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ فریضہ سپرد کیا گیا کہ امیر حج بن کے جاؤ اور حج کے دوران خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعلان کرو کہ آج کے بعد سے مسجد الحرام میں مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے۔ بس اس سال کے بعد سے تمام مشرکوں کو مکہ سے نکالا گیا، اور وہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ تو وہ حج تو ایسا تھا کہ جس میں مشرک تھے۔ اگلا سال آیا 10 ہجری، وہ حج ایسا تھا کہ کوئی مشرک سرزمین حرم میں نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام نے وہ حج انجام دیا، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ حج اسلامی سال کے آخری مہینے میں ہوتا ہے۔ تو 10 ہجری کے آخری مہینے میں رسول نے حج کیا، اور 11 ہجری کے تیسرے مہینے ربیع الاول میں رسول کا انتقال ہو گیا۔ 11 ہجری کے حج کی تاریخ ہی نہیں آئی، تو صرف ایک حج پیغمبر اسلام نے کیا ہے۔ لیکن عمرے کتنے کیے، یہ ایک بحث ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکمل عمرے 3 کیے ہیں، اور اگر اس حدیبیہ والے عمرے کو بھی عمرہ کہہ لیا جائے جس میں رسول احرام پہن کے گئے مگر مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور جو عام لوگوں کی نگاہ میں عمرے کے اہم ترین واجبات ہیں وہ انجام نہیں پائے، نہ خانہ کعبہ کا طواف کیا گیا، نہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی گئی، اس لیے کہ وہاں تک جانے کی اجازت ہی نہ ملی۔ وہ والا عمرہ جس کا نام ہے عمرہ حدیبیہ، اگر اسے شمار کیا جائے تو 4 عمرے کیے، اور اگر اسے چھوڑ دیں تو فقط 3 عمرے کیے۔ ایک وہ کہ جس کا تذکرہ آج شروع ہو رہا ہے، اور ایک عمرہ جب پیغمبر اسلام جنگ حنین کے لیے گئے تھے، وہاں سے واپس مکہ میں آئے اور احرام پہن کے داخل ہوئے، اور ایک حجۃ الوداع کے موقع پر ادا کیے جانے والا عمرہ۔ تو 3 عمرے مکمل اور ایک نامکمل، 4 عمرے اور ایک حج پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ادا کیا۔ تو تاریخی اعتبار سے خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا نامکمل عمرہ، سن 7 ہجری میں وہ عمرہ کہ جس کا آج ذکر ہو رہا ہے یعنی عمرۃ القضاء، سن 8 ہجری میں حنین کا عمرہ، سن 9 ہجری کا حج پیغمبر اسلام نے نہیں کیا، پہلے حضرت ابوبکر اور پھر حضرت علی کو بھیجا گیا، سن 10 ہجری کا حج پیغمبر اسلام نے کیا، سن 11 ہجری کے شروع میں پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آتے ہیں آج کے اصل موضوع کی طرف۔ حدیبیہ کے معاہدے کے تحت 7 ہجری کے ذی القعدہ کے مہینے میں اب مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں، مگر 2 شرطیں لگائی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ بغیر کسی ہتھیار کے آئیں گے، صرف تلوار لا سکتے ہیں، کیونکہ تلوار عربوں میں ہتھیار کم اور مرد کا زیور زیادہ ہے۔ صرف تلوار لا سکتے ہیں، لیکن تلوار بھی کھلی ہوئی نہیں ہوگی، نیام میں ہوگی، اور نیام بھی کمر سے لٹکتی ہوئی نہیں ہوگی، نیام تھیلوں میں اور سامان میں چھپائی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ کہ صرف 3 دن مسلمانوں کو مکہ میں رکنے کی اجازت ہوگی، تیسرا دن مکمل ہوا اور مکہ چھوڑنا ہوگا۔ انہی شرطوں کے تحت اللہ کے رسول عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب تاریخ اسلام میں اس عمرے کے
5 نام ہیں۔ زیادہ مشہور نام ہے عمرۃ القضاء یعنی قضا والا عمرہ، اس اعتبار سے کہ پچھلے سال عمرہ کرنا تھا، معاہدے کی وجہ سے وہ عمرہ رہ گیا، اس کی قضا ہو رہی ہے۔ اسی کا ایک نام ہے عمرۃ القصاص یعنی بدلے کا عمرہ، کیونکہ پچھلے سال کے بدلے میں یہ عمرہ ہو رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عمرۃ القضیہ، فیصلے کا عمرہ، کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس سال عمرہ کرنا ہے۔ اسی کا ایک نام ہے عمرۃ الصلح، صلح والا عمرہ، اور اسی کا ایک نام ہے عمرۃ الامن، کیونکہ یہ جنگ والا عمرہ نہیں ہے بلکہ امن والا عمرہ ہے۔ تو یہ اس عمرے کے 5 نام ہیں۔ الفاظ اور تاریخ کی بحث سے نکل کر اب آئیے واقعات کی جانب۔ سن 7 ہجری کے ماہ ذی القعدہ کا چاند نمودار ہوا۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم جاری کیا کہ وہ تمام افراد جو پچھلے سال صلح حدیبیہ کے موقع پر زیارت کعبہ اور عمرے کا شوق دل میں لیے نکلے تھے، ان میں سے ہر ایک کو اس سال آنا ہے۔ تو وہ سارے کا سارا قافلہ جس کی تعداد 1400 ہے وہ تیار ہوا، سوائے ان لوگوں کے جو اس دوران یا تو انتقال کر گئے تھے یا جو جنگ خیبر میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کو چھوڑ کے وہ تمام افراد حاضر کیے گئے جو پچھلے عمرے کے اندر پیغمبر اسلام کے ساتھی تھے، اور اس کے علاوہ بھی اجازت دی گئی کہ اور کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ 2000 کا قافلہ تیار ہوا۔ پچھلے سال 1400 تھے، ان میں سے بھی موت اور شہادتوں کے بعد اور کم رہ گئے ہوں گے، مگر یہ لشکر 2000 کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ بھی راضی ہو گئے جو پچھلے سال عمرے پر آنے کو تیار نہ تھے۔ خیر قافلہ تیار ہوا، پیغمبر اسلام نے اپنے اسی دستور کے مطابق جس کے بعد قیامت تک کے لیے مستحب مسئلہ بنا، مدینے سے روانہ ہو کر مسجد شجرہ کو احرام پہننے کی جگہ منتخب کیا۔ یہ مدینے سے تھوڑا باہر ایک مسجد ہے جہاں پہ پیغمبر اسلام نے اپنے 2 عمرے اور 1 حج کا احرام باندھا تھا، اسی لیے اس جگہ پر احرام باندھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ تو پیغمبر اسلام سارے قافلہ اسلام کو لے کر چلے۔ 2000 کا قافلہ مدینے سے باہر نکلا۔ پیغمبر اسلام نے خود اپنی طرف سے قربانی کے 60 اونٹ منتخب کیے، اور ان اونٹوں کی گردن میں وہ نشانی اس سال بھی باندھی گئی کہ دور سے دیکھنے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں۔ ایسے جانور جن کو قربان کرنا ہے ان کے گلے میں پرانے جوتوں کا ایک ہار بنا کے ڈالا جاتا ہے۔ یہ نشانی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جانور میدان جنگ کا جانور نہیں ہے، یہ قربانی کرنے والا جانور ہے۔ پیغمبر اسلام اور ان کے 2000 ساتھی مسجد شجرہ میں پہنچے۔ سارا قافلہ اسلام رکتا ہے، اپنے عام لباس کو بدلا گیا، احرام کی چادروں کو پہنا گیا۔ نماز اور نیت کے بعد لبیک اللہم لبیک کی آوازیں تمام زبانوں پہ آئیں، اور اس شان کے ساتھ یہ قافلہ چلا۔ یکم ذی القعدہ کو یہ قافلہ روانہ ہوا۔ رکتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے اگلے مہینے 4 ذی الحجہ کو مکہ کے قریب یہ قافلہ پہنچا۔ حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے مگر کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے، اس لیے مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، فقط تلواریں ہیں، اور وہ بھی نیام میں تھیلوں کے اندر بند ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان صریحاً خودکشی کریں یا حماقت سے کام لیں، کیونکہ یہ بھی اسلام کا ایک اہم ترین حکم ہے کہ دشمن کی ذات پر بھروسہ اور اندھا اعتماد نہیں کرنا ہے۔ اب 2 مختلف چیزیں جمع ہو گئیں۔ معاہدے کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر ہتھیار کے جاؤ، مگر اللہ نے جو عقل دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ خصوصاً ان کافروں جیسے دشمن سے ہر لمحہ ہوشیار اور خبردار رہو۔ پیغمبر اسلام نے ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی خاطر کہ مسلمان جنگ شروع نہیں کرتا ہے، مسلمان مکر و فریب اور دغا بازی سے کام نہیں لیتا ہے، مگر اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا اس کو دھوکہ دے دے۔ خود مکر نہیں کرتا ہے مگر دشمن کے مکر کو جانتا ہے، خود فریب نہیں کرتا ہے مگر دشمنوں کے فریب سے بچنے کا طریقہ اس کو آتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام اپنے ساتھ 200 سواروں کو اس طرح لے کے چلے کہ جو مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس تھے۔ لشکر اسلام 2000 کا ہے، 1800 افراد پیغمبر اسلام کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ 200 سوار بھی ابھی پیغمبر کے ساتھ ہیں جن کے پاس تمام جنگی ہتھیار ہیں، لیکن مکہ سے 8 میل کے فاصلے پر مر الزہران نامی بستی ہے جس کے بعد مکہ شروع ہو جاتا ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ مکہ میں ہتھیار لے کے داخل نہیں ہوں گے، یہ نہیں تھا کہ مدینے سے کوئی ہتھیار لے کے نکلیں گے نہیں۔
تمام جنگی سامان اور گھوڑوں کو اس مقام پر موجود پہاڑیوں میں چھپا دیا گیا اور 200 سواروں کو محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہاں پہ روک دیا گیا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو اور انتظار کرو۔ ایک طرح سے مکے والوں کے لیے وارننگ تھی کہ ہم معاہدے کے مطابق بغیر ہتھیار کے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں بے وقوف نہ سمجھنا۔ اگر رات کو کوئی شب خون مارا گیا یا اچانک حملہ کیا گیا تو ہماری کمک اور ہماری سپلائی لائن صرف 8 میل کے فاصلے پر ہے اور ہم مقابلے میں اپنے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کفار مکہ کو پیغمبر اسلام کا یہ ارادہ کیسے پتہ چلا؟ وہ اس طرح کہ پیغمبر اسلام نے اس موقع پر ان 200 سواروں اور اسلحے کی اچھی طرح نمائش کی اور پھر پہاڑیوں کے بیچ میں ان کو چھپایا۔ جس طرح سے راستے میں پیغمبر اسلام نے اپنے ہتھیار اور اپنے سپاہی نمایاں کیے تو مکے کے جاسوسوں نے وہاں اطلاع پہنچا دی۔ ابھی پیغمبر اسلام مکہ میں داخل ہی ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے قریب نہیں پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ قریش کا قاصد آ گیا اور پیغمبر اسلام سے شکایت کی کہ معاہدہ یہ تھا کہ آپ بغیر ہتھیار کے آئیں گے، آپ کے پاس ہتھیار بھی ہیں اور آپ کے سپاہی بھی تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ ہمارا معاہدہ تھا کہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہوں گے ہتھیار لے کر، یہ سارے ہتھیار مکے سے باہر روک دیے گئے ہیں۔ لیکن اس طرح سے پیغمبر نے نمائش کی اور کھول کے دکھا دیا اسے کہ مکے والوں تک پیغمبر اسلام کا پیغام پہنچ گیا کہ ہمیں اتنا سیدھا سادہ نہ سمجھنا، اگر تم حملہ کرو گے تو اس کا جواب بھی ہے ہمارے پاس۔ معاہدے کا احترام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے بچاؤ کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر تاریخ میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ عمرہ مکمل کر لیا تو عمرہ تو 2 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھ جو 1800 افراد تھے ان میں سے 200 کا انتخاب کیا اور کہا کہ تم عمرہ کر چکے ہو، تم جاؤ اور جا کے اس بستی میں ہتھیاروں اور گھوڑوں کی دیکھ بھال کرو، اور جن کو وہاں پر روکا گیا ہے اب ان کو یہاں بھیجو تاکہ وہ اپنا عمرہ مکمل کریں۔ اس طرح اللہ کے رسول نے 2000 کے 2000 افراد کو عمرہ بھی کروایا، مگر کفار کے کینے، دشمنی اور دغا بازی کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت کا پورا انتظام بھی کیا۔ یہ تو ایک ضمنی واقعہ آ گیا۔ اصل ترتیب یہ ہے واقعات کی کہ پیغمبر اسلام 2000 افراد کے ساتھ مکہ کی جانب بڑھے آ رہے ہیں۔ مکہ شروع ہونے سے کچھ پہلے 200 سواروں کو روکا گیا اور 1800 کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی جہاں سے مکہ شہر شروع ہوتا ہے۔ سارا لشکر اسلام شکر کے سجدے میں گرتا ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں سے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی تھی، اور یہ وہی شہر ہے جہاں 13 سال پہلے کوڑے کھائے گئے تھے، جلتی ریت پہ لٹایا گیا تھا، کمر پہ لوہے کی سلاخوں سے داغا گیا تھا، گردن میں پھندا ڈال کے سڑکوں پہ گھسیٹا گیا تھا، سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا گیا تھا، اس بات پہ کہ تم اللہ کا نام کیوں لیتے ہو۔ اور آج اسی شہر میں سارے مسلمان لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے دل جوش سے بھرے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام اونٹ پر سوار ہیں اور پیغمبر کے اونٹ کی مہار کو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھامے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ قرأت کے اعتبار سے بہت مشہور تھے اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو جنگ موطا میں شہید ہوئے تھے۔ پیغمبر اسلام نے مکہ میں داخلے کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو معلیٰ کا راستہ کہلاتا ہے۔ مکہ میں آنے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ زمینی ہے، ایک راستہ پہاڑی ہے۔ عرب نچلی زمین کو السفلا کہتے ہیں اور اونچی زمین کو اعلیٰ یعنی معلیٰ کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے معلیٰ کا رخ کیا، جس طرف وہ مشہور ترین قبرستان ہے جسے جنت المعلیٰ کہتے ہیں۔ جس طرح مدینے میں جانے والا ہر آدمی جنت البقیع کے قبرستان کی زیارت کرتا ہے، مکے میں جانے والا ہر شخص جنت المعلیٰ کے قبرستان کی زیارت کرتا ہے۔ اہم ترین قبرستان ہے مکے کا، جہاں پہ حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب اور خاندان بنی ہاشم کے دیگر بزرگ دفن ہیں۔ اس راستے سے پیغمبر اسلام مکہ میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام اس راستے سے گزرتے ہوئے حرم کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس دوران عبداللہ ابن رواحہ نے جوش کے عالم میں رجز کے چند اشعار پڑھنا شروع کیے، جس میں مسلمانوں کی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم رسول اللہ کے سامنے اور حرم میں اشعار پڑھتے ہو؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں پڑھنے دو، یہ اشعار کفار پر تیر سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔
اور عبداللہ ابن رواحہ کو اجازت دی کہ تم اپنے اس رجز کو پڑھتے جاؤ۔ وہ شاعری جس میں شکر خدا انجام دیا جائے، وہ شاعری جس کے اندر حمد و نعت ہو، وہ شاعری جس کے اندر مظلوم کی مدد ہو، وہ اسلام میں نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ شاید مستحب بھی ہو۔ عبداللہ ابن رواحہ وہ اشعار پڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی جس جگہ سے خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہو گیا، آثار حرم نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب شاعری کے لیے ایک حد ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے عبداللہ ابن رواحہ، اب اس کو بدل دو اور اب تم یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ هو الذی نصر عبدہ وأعزز جنودہ هو الذی قہر الاحزاب الجمیع۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اپنے بندے کی مدد کرنے والا ہے، اپنے لشکروں کو مضبوط کرنے والا ہے، اور وہی تمام گروہوں کو شکست دینے والا ہے۔ یہ دعا جو خاص حج اور عمرے کی دعا ہے، یہ پہلی مرتبہ عمرۃ القضاء میں صفا پہاڑی پر اس وقت پڑھی گئی جہاں پر مسجد الحرام نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے مسلمان خانہ کعبہ کے صحن تک پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول نے اب خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا۔ اس طواف کے اندر دو خاص باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ پیغمبر اسلام نے یہ طواف سواری پر بیٹھے بیٹھے کیا، اونٹ کے اوپر، اور دوران طواف حجر اسود کو جو بوسہ دیا گیا تو وہ بھی دور سے اشارہ کر کے دیا گیا۔ یہاں پر دو تین باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے قریب آئے، حجر اسود کے قریب سے اپنا طواف شروع کیا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا پہاڑی کے اوپر گئے اور صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے یعنی سعی کی، اور پھر پیغمبر اسلام نے سر منڈوا کے احرام اتارا۔ یہاں پر ایک بہت ہی قابل غور نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے اپنا عمرہ مکمل کیا، لیکن اس عمرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف نہیں لے گئے۔ اب عجیب بات کہ خانہ کعبہ کے اندر جانے کی تمنا میں لوگ تڑپتے ہیں۔ آج کل تو حکومت کا کنٹرول ہے، اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ پہ جب حکومت کا کنٹرول نہ تھا تو کنٹرول ان لوگوں کا تھا کہ جو متولی کہلاتے تھے، اور وہ لوگ بڑی بھاری رقم لیتے تھے حج یا عمرہ کرنے والے سے، پھر اس کے لیے دروازہ کھولتے تھے اور اس کو خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت دیتے تھے۔ سالہ سال تک خانہ کعبہ عوام کے لیے مکمل طور پر کھلا نہیں رہا۔ آج تو خیر بالکل بند ہے، پیسے دے کے بھی کوئی جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، مگر اس حکومت سے کافی دیر پہلے تک خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت تھی ادائیگی کر کے۔ مگر پیغمبر اسلام عمرے کے لیے آئے، خانہ کعبہ میں جانے کا موقع بھی ہے لیکن نہیں گئے۔ خانہ کعبہ میں صرف طواف کیا، نماز پڑھی، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور واپس۔ آخر کیوں؟ کیا خانہ کعبہ میں جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ خانہ کعبہ میں جانے کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، پھر پیغمبر اسلام نے فضیلت والے عمل کو کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ تاریخوں میں یہ ہے کہ اس وقت تک تطہیر کعبہ نہیں ہوئی تھی، یعنی خانہ کعبہ میں بت ابھی موجود تھے۔ بت تو اگلے سال ہٹائے گئے جب مکہ فتح ہوا۔ اس وقت تک خانہ کعبہ میں بت بھی تھے اور دیواروں پر بتوں کی تصویریں بھی تھیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ تو گوارا اور قبول کر لیا کہ خانہ کعبہ میں جانے کی فضیلت نہ ملے، خانہ کعبہ میں جانے کا ثواب نہ ملے، مگر بتوں کی موجودگی میں اس سنت اور فضیلت کو پیغمبر اسلام حاصل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو کبھی کبھار کسی مصلحت کے تحت کسی افضل عمل کو بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے، اگر اس سے بھی بڑا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو۔ پیغمبر اسلام نے خانہ کعبہ کو کھلا بھی پایا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، معاہدے کے تحت آزاد بھی ہیں، مگر خانہ کعبہ کا رخ نہ کیا۔ ایک تو یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ اس کے بعد ایک اور اسی سے متعلقہ ایک چیز، وہ یہ کہ قریش نے نہ صرف خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے تھے بلکہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر بھی ان کے بت تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی بت تھے تو خیر خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے وہ تو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، اس لیے کہ عمرہ خانہ کعبہ کے باہر سے ہوتا ہے، اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر وہ جو 2 پہاڑیاں ہیں ان پر تو عمرے میں جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ تاریخوں میں ہے کہ اگرچہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں کسی عالم نے اس کو نہیں لکھا ہے، مگر جب عمرۃ القضاء کے حالات بیان ہوتے ہیں تو سب نے یہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ شرط پہلے سے رکھی تھی قریش کے سامنے کہ جب ہم عمرہ کریں تو صفا اور مروہ پہاڑیوں سے بت اٹھا لیے جائیں،
वहाँ के बुत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कुरैश ने इस शर्त को पूरा नहीं माना, आधा माना। आधा इस लिहाज से कि ये कहा कि हम 3 दिन तक मुकम्मल तौर पर बुत नहीं उठा सकते। आपका मसला क्या है? सिर्फ आपको उम्रा करना है। इस पहाड़ी के दरमियान जब आप लोग दौड़ रहे होंगे, उस वक्त हम बुत उठा लेंगे। इसके बाद फिर हम बुत ला के वापस रख देंगे। अब देखिए दोनों बातों को जोड़ के, मुसलमानों को मक्का में 3 दिन रहना है, मगर उम्रा तो 2 या 3 घंटे की बात है। इसके बाद जो मुसलमान मक्का में हैं, उस वक्त उम्रा तो नहीं हो रहा होगा। कुरैश ने कहा, ठीक है, उम्रे के दौरान हम आपका एहतराम करेंगे और बुत ले जाएंगे, मगर जैसे ही आपका उम्रा मुकम्मल होगा, यानी इन पहाड़ियों से आपका काम ख़त्म होगा, अब चाहे आप मक्का में हों, चाहे आप खाना काबा में हों, हम बुतों को लाके वापस रख देंगे। पैगंबर इस्लाम ने शर्त को कबूल किया कि ठीक है, हमारे उम्रे के दौरान बुत नहीं होना चाहिए। चुनांचे जिस वक्त शुरू में मुसलमानों ने उम्रा किया, कुरैश ने सारे बुतों को हटा लिया। फिर मुसलमान 3 दिन रहे। इस दौरान ये बुत वापस जाके रख दिए गए और इसी की वजह से एक मसला पेश आ गया। वो ये कि 1800 आदमी जब शुरू में मक्का में दाखिल हुए तो सब उम्रा करने लगे, मगर एक आदमी किसी वजह से पीछे रह गया। तारीखों में सिर्फ इतना लिखा है कि उसे कोई ज़रूरी काम था, वो चला गया किसी काम से। जब वापस आया तो मुसलमान अपना उम्रा कर चुके थे और कुरैश मुआहदे के मुताबिक बुतों को वापस लाके रख चुके थे। अब इसके लिए मसला हो गया। इससे इतला मिली कि पैगंबर इस्लाम ने और दीगर असहाब ने जब उम्रा किया था तो बुत नहीं थे। अब मैं आया हूँ तो बुत आ चुके हैं। फ़िक़ही मसला इसको नहीं मालूम कि क्या बुतों की मौजूदगी में इन पहाड़ियों के दरमियान सई की जा सकती है कि नहीं। अब ये मसला इतना बढ़ गया कि पहले तो पैगंबर इस्लाम ने कुरैश को पैगाम भिजवाया कि हमारा एक साथी पीछे रह गया है, वो ज़रा आखिर पे उम्रा करने आया है, इन बुतों को उठा लिया जाए ताकि वो उम्रा कर सके। कुरैश ने कहा कि नहीं, जो हमारे और आपके दरमियान मुआहिदा था उसकी हमने पाबंदी कर ली है, अब हम ये बुत उठाने को तैयार नहीं हैं। ये बात भी जहन में रहे कि कुरैश इस वक्त सफ़ा मरवा पर नहीं थे। अगर चाहते तो मुसलमान अपने हाथों से ये बुत उठा सकते थे, मगर मुआहदे की वजह से पैगंबर इस्लाम ने कहा कि चलो इसी हालत में तुम तवाफ़ कर लो और सई करो। बुतों के होने से सई पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पैगंबर इस्लाम ने फजीलत की वजह से बुतों को हटाने की बात कही थी, लेकिन वो आदमी ज़रा घबराया। ये कैसे हो सकता है? रसूल और बाकी असहाब ने जब सई की तो बुत ना हो, मैं सही करूं तो गलत ना हो जाए। तब कुरान करीम की वो आयत नाजिल हुई, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो जो शख्स बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए हज या उम्रा करे, उसके लिए ये दोनों पहाड़ों के दरमियान तवाफ़ करना जायज़ है। और जो नेक नियत से कुछ करे, अल्लाह शुक्रगुजार और इल्म वाला है। कुरान की आयत नाजिल हो गई तो उस आदमी का मसला बिल्कुल हल हो गया। अब हम अपनी बात को पहले की बात से जोड़ते हैं कि जब मुसलमान मक्का में दाखिल हुए, उससे पहले कुरैश तैयार हो चुके थे कि हमें मुसलमानों का सामना नहीं करना है। मक्का के सारे रहने वाले मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे, बल्कि कितने ही मक्के के लोग ऐसे थे कि जो मुसलमानों के दोस्त हैं रिश्तेदारियों की बिना पर। लेकिन चूंकि मक्के के कायद और सरदार मुसलमानों के दुश्मन थे, उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों का सामना नहीं करेंगे। चुनाचे जैसे ही मुसलमान मक्का में दाखिल हुए, वो अपने मकान, अपनी दुकानें, अपने गोदाम सब छोड़ के मक्के से निकल के पहाड़ियों में जाके छुप गए। बिलखुसूस कोहे अबू कुबैस को सरदारान मक्का ने अपने लिए मुंतखब किया, क्योंकि इसके अंदर दो फायदे हैं। एक तो छुपना चाहे इंसान तो छुप के बैठ जाए पहाड़ी में, लेकिन साथ साथ ये खाना काबा के इतना सामने है कि छुप के तवाफ और सही करने वालों की हर हरकत को देखा जा सकता है। यानी एक तरह से इससे जासूसी का काम भी लिया जा सकता है और अपने आप को बचाया भी जा सकता है। कुरैश मक्का इस पहाड़ी पे गए और बाकी मक्के के आम लोग जो मुसलमानों का सामना नहीं करना चाहते थे, वो दूर दराज के पहाड़ों में चले गए। लेकिन कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने अपने अपने घरों में क़याम किया। अब 3 दिन तक कुरैश पहाड़ियों पर रहे, मुसलमान मक्के में रहे। जितने भी मुसलमान मक्के के पुराने बाशिंदे थे, वो सब अपने अपने घरों में चले गए। कुछ ऐसे थे जिनको घर खाली मिले, कुछ ऐसे थे कि जिनके घरों पर कब्जा है, मगर कब्जा करने वाले पहाड़ियों पे थे। तो अपना माल है, अपना हक है, किसी से पूछने की ज़रूरत तो नहीं है। और कुछ ऐसे थे कि जो पहाड़ियों पर नहीं गए, उन्होंने अपने मुसलमान रिश्तेदार का इस्तकबाल किया।
अब मुहाजिर मुसलमानों को पहली बार मौका मिला कि मदीने के अंसार का कुछ हक अदा करें। हर एक को याद है कि जब हम लुटपुट के इस शहर से मदीने में गए थे तो ये मदीने वाले ही थे जिन्होंने अपने घर हम पे खोल दिए थे। हर मक्का के पुराने बाशिंदे ने मदीने के जितने भी नए मुसलमानों को अपने घर में जगह दे सकता था, बड़े इल्तिमास के साथ, बड़े इसरार के साथ दावत दे के अपने यहाँ रखा और एक तरह से मेज़बान बन के उनका हक अदा किया। अब तारीखों में ये नहीं मिलता कि पैगम्बर इस्लाम कहाँ ठहरे। सिर्फ एक तारीख में इतना मिला कि पैगम्बर इस्लाम ने इतना कह के कि जो हम छोड़ चुके हैं वो छोड़ चुके हैं। अब ये ख़ानदान बनी हाशिम की शराफत के ख़िलाफ़ है कि जो चीज़ अपने हाथ से निकल गई, मिल भी रही हो तो जो उस पर कब्ज़ा कर चुका है उसे हटाएं। कहा कि नहीं, जिसके हाथ में हमारा मकान है वो उसी के पास रहे। खुद अपने लिए पैगम्बर इस्लाम ने चमड़े का एक खैमा मक्का के एक बाज़ार में लगवाया और 3 दिन उसी में क़याम किया। इसी दौरान एक वाक़या पेश आया। बाज़ उलमा कहते हैं कि यह वाक़या बिल्कुल उस वक्त पेश आया जब उम्रा शुरू हो रहा था, और बाज़ उलमा कहते हैं कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुसलमान सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के दरमियान दौड़ रहे थे। वो वाक़या क्या है कि मक्के के रहने वालों को अक्सर ये फ़िक्र रहती थी कि जो हमारे भाई हैं, क्योंकि मक्का के हर ख़ानदान का कोई ना कोई आदमी मुसलमान होके मदीने गया है। फ़िक्र तो रहती है कि उसकी क्या हालत होगी, और ये एक सवाल भी पैदा होता है कि ये हमारे मुसलमान रिश्तेदार जो हमको छोड़कर गए हैं, यकीनन हमारे खुदाओं ने उनको कोई सज़ा दी होगी। तो कुरैश ने एक प्रोपेगंडा कर रखा था कि ए मक्के के काफिरों, जो तुम्हारे रिश्तेदार तुमको छोड़ के मदीने गए हैं उनको बड़ी सज़ा मिली है। वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बीमारियों ने उनको घेर लिया है, उनसे हमारे बुतों ने सेहत की नेमत को छीन लिया है। वो बड़ी परेशानी में हैं, तड़प रहे हैं, अपना वतन छोड़ने पर पशेमान हैं। ये प्रोपेगंडा किया हुआ था, और इतना ज़्यादा था कि जब पैगम्बर इस्लाम मक्का में दाखिल हुए, तवाफ शुरू करना चाहते थे तो बिल्कुल खाना काबा के सामने 2-3 काफिर बैठे थे। उन्होंने एक मरतबा मुसलमानों को देखा और एक दूसरे से कहने लगे कि देखो तो हमें छोड़कर कितना नुकसान उठाया है। चेहरों से लग रहा है कि ये लोग कितने कमज़ोर हो चुके हैं। अब चाहे ना भी लग रहा हो, मगर उन्होंने तो यही जाहिर करना है। अब ये जो प्रोपेगंडा पैगम्बर इस्लाम ने सुना तो पैगम्बर इस्लाम ने एक अजीब हुक्म दिया। अजीब इन मानों में कि मुसलमान का तरीक़ाकार ये है कि वो किसी की भी फजूल बातों पे तवज्जो नहीं देता है। जो काम है अल्लाह के लिए करना है, लेकिन कभी कभार दुनिया को मुतमईन करना और जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। पैगम्बर इस्लाम ने जैसे ही ये सुना, हुक्म दिया कि तवाफ में रमल करो, यानी थोड़ा तेज़ कदम उठाओ। जैसा कि हमने पहले बताया कि कुछ उलमा का ख्याल है कि ये वाक़या इसी मौका पर पेश आया कि जब पैगम्बर इस्लाम खाना काबा का चक्कर लगाना चाह रहे थे। इससे ये जाहिर करना मकसूद था कि ए काफिरों, तुमने ये जो इल्ज़ाम लगा रखा है कि इस्लाम की वजह से खुदा ने मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि खुदा उनसे नाराज़ है, तो अल्लाह की हम पर इतनी रहमत और बरकत है। 7 में से पहले 3 चक्कर पैगम्बर इस्लाम ने इस तरह से चलने का हुक्म दिया। यह मंजर अबू कुबैस की पहाड़ी पर छुपे हुए तमाम सरदारान मक्का देख रहे हैं। अलबत्ता एक और रिवायत यह है कि ये एतराफ़ तवाफ़ के मौका पर नहीं हुआ, तवाफ़ हो गया, नमाज हो गई। जब सफ़ा और मरवा की सई का मौका आया तब किसी ने एतराज़ किया। उस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने हर मुसलमान से कहा कि 2 पहाड़ियों के बीच में दौड़ो। आज भी वहाँ पे सब्ज रंग की रोशनियाँ लगी हैं। सफ़ा और मरवा के दरमियान एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे मर्दों के लिए दौड़ के जाना मुस्तहब है। हाँ, मगर औरत के लिए नहीं, बीमार के लिए नहीं, बूढ़े के लिए नहीं, बल्कि जवान मर्द के लिए। खैर, ये वाक़या सई का हो या ये वाक़या तवाफ़ का हो, खुलासा ये है कि उम्रे और हज के दौरान दौड़ पर इस अमल करने का हुक्म आज तक है और क़यामत तक रहेगा। फ़कत इसलिए कि कुफ़ारे मक्का ने एक एतराज़ किया था और उस एतराज़ का जवाब दिया गया। इन्होंने तुम पर एतराज़ किया है, अगरचे इबादत तुम अल्लाह के लिए कर रहे हो, और अल्लाह वाले की शान क्या होती है, हम किसी का एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। करता रहे वो एतराज़, हमारा काम अल्लाह को खुश करना है। लेकिन अगर कभी पूरे इस्लाम पे तोहमत लग जाए, कभी पूरा मजहब बदनाम हो रहा हो, तो इस तोहमत को हटाने के लिए गैरों को दिखाने की खातिर भी एक इबादत अंजाम दी जा सकती है। ये उम्रतुल क़ज़ा का अहम तरीन वाक़या है। अब आइए इख्तितामी वाक़यात की जानिब। पैगम्बर इस्लाम ने उम्रा शुरू किया। कुफ़ारे मक्का पहाड़ियों पर हैं। उम्रा मुकम्मल हुआ।
اس کے بعد تقریباً سارے مسلمان اپنے پرانے گھروں میں چلے گئے۔ پیغمبر اسلام چمڑے کے اس خیمے میں آ گئے اور 3 دن تک مسلمانوں نے یہاں قیام کیا۔ اس دوران مزید کوئی عمرہ تو نہیں ہوا، لیکن تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز باجماعت ہوئی، اور روایت یہ ہے کہ مسلمان ظہر کے بالکل قریب مکہ میں داخل ہوئے تھے، چنانچہ فوراً ہی ظہر کا وقت آ گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا نماز جماعت کے ساتھ ہوگی۔ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں اسلام کو آئے ہوئے، آج 20 سال کے بعد پہلی جماعت خانہ کعبہ کے صحن میں ہو رہی ہے، اور جماعت شروع ہونے سے پہلے اذان کا موقع آیا۔ ایک سے ایک بڑھ کر قاری موجود ہیں، لیکن سب دیکھ رہے ہیں کہ کس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام آج تو بہترین قاری کا انتخاب کریں گے، تاکہ ابو قبیس کی پہاڑی پر جو کافر سردار بیٹھے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اللہ کا نام کس شاندار طریقے سے لیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اے بلال آگے بڑھو، اب آج کی اذان بھی تمہیں دینا ہے۔ وہ بلال کہ جن کے مخارج بھی صحیح نہیں ہیں، ویسے فقہی اعتبار سے بلال معذور ہیں۔ جب کوئی آدمی اپنا مخرج صحیح ادا کر ہی نہیں سکتا تو وہ جیسی اذان پڑھے صحیح ہے۔ بلال کو بلایا گیا اور پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ بلند کیا گیا ہے۔ یہی مکہ اور یہی خانہ کعبہ تھا جہاں بلال پہ کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا تھا۔ بلال مظالم برداشت کرنے کے حوالے سے ایک مثال بن چکے تھے۔ آج تو بلال کا دل بھی جوش اور جذبے سے کتنا بڑا ہوگا، اور آنکھوں میں آنسو بھی کہتے ہوں گے کہ بلال آج پروردگار نے تجھے یہ نعمت دی ہے اور لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یقیناً انقلاب اسلامی ایک حقیقی انقلاب ہے کہ آج قربانیوں کے بعد جب قیادت کا موقع آیا، آگے بڑھنے کا موقع آیا، بلال کے کالے رنگ کی بنا پر بلال کو پیچھے کر کے نئے مسلمانوں میں سے کسی مالدار اور خوبصورت آواز والے کو آگے نہیں کیا گیا۔ بلال کی اذان شروع ہوئی، اب تک کے سارے واقعات کفار مکہ نے برداشت کیے، مگر بلال کی اذان سے ابو قبیس کی پہاڑی پر تہلکہ بپا ہو گیا۔ سرداران مکہ نے مسلمانوں کا طواف برداشت کیا، سعی برداشت کی، خانہ کعبہ کے صحن میں اللہ کا نام برداشت کیا، توحید کا نعرہ برداشت کیا، مگر بلال کی اذان برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ کئی سرداران قریش کانوں کو انگلیوں سے بند کر کے سروں کو چھپا چھپا کے ابو قبیس کی پہاڑی پہ گر پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش خدا ہمیں زندہ نہ رکھتا یہ آواز سننے کے لیے اور یہ دن دیکھنے کے لیے کہ ایک حبشی غلام اور خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہے اور سارا مکہ اس کے قدموں کے تلے ہے۔ یہاں تک کہ اسی مجمع میں کچھ ایسے سردار بھی تھے جنہوں نے کہا کہ آج ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے خداؤں کا، انہوں نے ہمارے باپ کو احد میں مار دیا، یعنی مرنے والوں کے بیٹے جو بدر و احد سے لے کر آج تک اپنے باپ کے انتقام میں تڑپ رہے تھے، اس غم کو ہمیشہ گھروں میں تازہ رکھتے تھے، لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے ہمارا باپ بدر میں مر گیا، خدا کا شکر ہے ہمارا باپ احد میں مر گیا۔ ارے تم کیوں شکر ادا کر رہے ہو؟ کہا کہ مر جانا بہتر تھا بلال کی اذان سننے سے۔ شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے ہمارے باپ کو یہ منظر نہ دیکھنے دیا کہ بلال ہمارے سروں پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز کافروں کو جتنا تکلیف پہنچا رہی ہو، وہی چیز عالم اسلام کے لیے کتنا خوشی کا سبب بن رہی ہوگی۔ اب پیغمبر اسلام نے کہا کہ بلال بس یہ اذان ہی نہیں، جب تک میں مکہ میں ہوں جتنی اذانیں ہوں گی یہ اذان تم دو گے۔ بلال کی اذان مکمل ہوئی، 3 دن تک مکہ اللہ اور رسول کے نام سے گونجتا رہا، نمازیں ہوتی رہیں، اذانیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ 3 دن کا قیام مکمل ہوا۔ مگر اسی قیام کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام کو سرداران قریش کو یہ کہنا پڑا کہ کچھ گھنٹے اور ہمیں رہنے کی اجازت دو۔ صاف منع کر دیا گیا، معاہدہ ہوتا ہے۔ اچھا وہ کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ اسی مکے کی سرزمین میں مسلمانوں کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر اور مسلمانوں کی عبادت کے طریقے سے متاثر ہو کر مکے کے بے شمار کافروں کے دل میں اسلام کی ہمدردی تو پہلے ہی پیدا ہو گئی تھی، مگر اس عمرۃ القضاء نے شاید سب سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ جو عبادت کا طریقہ کار دیکھا اس نے بھی، اور جب مسلمان واپس مدینہ چلے گئے تھے اور وہ پہاڑیوں پہ رہنے والے سب لوگ اپنے گھروں میں آئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی
کہ ہمارے گھروں میں ایک پائی کا نقصان نہیں ہوا، مٹکے سے کسی نے ایک گلاس پانی تک نہیں پیا۔ کافروں کا مال ہے، اور وہ کافر کہ جو مسلمانوں کے مال پہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مگر اتنا احترام رکھا گیا کافروں کے مال کا، کافروں کو یقین نہیں آیا۔ وہ یہ سوچ کے گھروں سے گئے تھے کہ ہمیں مسلمانوں کا سامنا نہیں کرنا ہے، مگر بہرحال سارا ساز و سامان ہمارا چلا جائے گا، کیونکہ اگر ان کو موقع ملتا تو یہ کبھی بھی اس مال و اسباب کو نہ چھوڑتے۔ مگر حیرت کی بات کہ خوراک کا ایک دانہ اور پانی کا ایک گلاس تک کسی نے استعمال نہیں کیا۔ حیرت کے مارے انہیں یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی کوئی احترام کر سکتا ہے دوسروں کے مال کا، اور مال بھی وہ جو دشمن کا مال ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے دل بدلے ہیں، مگر مسلمانوں کے قیام کے دوران بھی لوگوں پہ اثر ہونے لگا، یہاں تک کہ جناب میمونہ بنت حارث انہی واقعات کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوتی ہیں کہ اپنا پیغام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھجواتی ہیں۔ جناب میمونہ پیغمبر اسلام کی بیویوں میں سب سے آخری بیوی ہیں۔ ان کے بعد پیغمبر اسلام کے پاس کنیز تو آئیں جناب ماریہ، بیوی کوئی نہیں آئی۔ یہ آخری بیوی ہیں پیغمبر اسلام کی۔ پیغمبر اسلام کی جتنی بھی شادیاں ہوئیں، تاریخی واقعات کے اعتبار سے ان سب کی ترتیب ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں، مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا واقعہ رہتا ہے۔ وہ خیبر کی لڑائی کے بعد واقعہ پیش آیا، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ عمرۃ القضاء بعد کا واقعہ ہے جسے پہلے بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے۔ جناب میمونہ کون ہیں؟ یہ پیغمبر اسلام کی چچی کی بہن ہیں۔ پیغمبر اسلام کے چچاؤں میں سے ایک ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عباس کی بیوی ہیں ام الفضل۔ ام الفضل کی سگی بہن ہیں جناب میمونہ، یعنی جناب عباس کی سالی۔ وہ اس وقت تک مکہ میں تھیں اور عالم کفر میں تھیں۔ اتنا اثر ہوا ان واقعات کو دیکھ کر کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کو یہ درخواست کی کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے خاص اپنے بہنوئی جناب عباس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ پیغمبر اسلام نے نکاح کے لیے اپنے چچا زاد بھائی جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو اس عمرے میں رسول کے ساتھ تھے۔ رسول خدا کی جانب سے جعفر طیار گئے، اور جناب میمونہ کی جانب سے ان کے بہنوئی جناب عباس آئے۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اب پیغمبر اسلام نے یہ چاہا کہ ولیمے کا انتظام ہو، رات کو ولیمہ رکھنا ہے۔ یہ سارا واقعہ جب مکمل ہوا تو اس وقت تک 3 دن مکمل ہو چکے تھے۔ ظہر کا وقت آ رہا تھا۔ پہلے دن مسلمان ظہر کے قریب مکہ میں آئے تھے، چوتھی ظہر قریب آ رہی ہے، اور یہ شادی کا واقعہ مکمل ہوا۔ کفار مکہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ رسول کو یہ پیغام پہنچا دو کہ معاہدے کے مطابق آپ کا مکہ چھوڑنے کا وقت ہو گیا ہے، 3 دن پورے ہو رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے پاس یہ پیغام پہنچا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں میں سے کسی سے کہا کہ جا کر اتنا کہہ دو کہ بات تمہاری صحیح ہے، 3 دن پورے ہو رہے ہیں، ہمیں مکہ چھوڑنا ہے، لیکن بس 1 رات کی اجازت دے دو تاکہ ولیمہ بھی ہو جائے اور رخصتی بھی ہو جائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہمیں تمہارے ولیمے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور 1 منٹ کے لیے بھی معاہدے کے بعد تمہیں یہاں برداشت نہیں کریں گے۔ قانون کی بات کی جائے تو قریش مکہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ چلو نکلو یہاں سے۔ تیسرا دن مکمل ہوتا ہے ظہر کے قریب، اور ظہر سے پہلے پہلے سارا لشکر اسلام مکہ چھوڑ دیتا ہے، اور مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے صرف۔ وہاں جا کے رسول ٹھہر گئے۔ اپنے ایک صحابی ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ میمونہ کو مکے سے لے کے آؤ۔ اب ذرا مناسب طریقے سے پیغمبر اسلام رخصتی چاہتے ہیں۔ اپنے ساتھ لے کے نہیں آئے جناب میمونہ کو، باقاعدہ ان کو رخصت کر کے لایا جائے گا۔ جناب میمونہ کو احترام کے ساتھ لایا گیا۔ اسی دوران شام ہو گئی۔ ولیمے کا انتظام پہلے سے تھا، اور ان لوگوں نے ولیمے کی دعوت میں شرکت کی۔ اسی رات کو جناب میمونہ کی رخصتی اور زفاف ہوا، اور پھر کئی سالوں کے بعد جناب میمونہ ایک مرتبہ حج یا عمرے پہ آ رہی تھیں اور اسی جگہ پہنچیں۔ یہیں ان کا انتقال ہوا اور یہیں ان کو دفن کیا گیا۔ جہاں ان کی شادی ہوئی رسول کریم سے، ان کا ولیمہ ہوا اور رخصتی ہوئی، وہیں پہ ان کی قبر موجود ہے۔ خیر، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیوی تھیں جن کے ساتھ پیغمبر نے نکاح کیا، اور اس نکاح کے بعد مسلمان مکے سے رخصت ہو گئے۔
البتہ رخصت ہوتے ہوتے ایک اور واقعہ پیش آ گیا، اور یہ واقعہ کفار کے لیے بہت بڑا تبلیغی پیغام تھا مسلمانوں کی جانب سے۔ امر بالمعروف کا مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ بچہ بچہ کافروں کے بارے میں ایک بات جانتا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے مکے والوں کے بارے میں کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو بہت کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو میری حالت پتہ نہ چلے۔ مگر بیٹی قریش کے لیے خاص طور پر اور مکے کے باقی کافروں کے لیے عام طور پر ایک اتنی بڑی مصیبت، پریشانی اور بدبختی سمجھی جاتی تھی کہ غصہ ضبط کرنے کے باوجود اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ مکے سے رخصت ہوتے ہوئے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے قریش کی آنکھوں کو بھی کھول دیا اور کفار مکہ کی آنکھوں کو بھی، اور ان کو بتایا کہ اسلام نے بیٹی کا مقام کتنا بلند کیا ہے۔ کون کافر جو اپنی بیٹی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے؟ سگی بیٹی ہے، باپ یہ گوارا کر لیتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کرے، اور یہ منظر کہ جب پیغمبر اسلام مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو 7-8 سال کی ایک بچی جس کا نام امامہ ہے دوڑ کے آتی ہے اور آ کے فریاد کرتی ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ یہ کون بچی تھی؟ پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز جو مکہ میں رہ گئی تھی اور حاملہ تھی۔ یہ بچی بعد میں اسی کنیز سے پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں۔ جناب حمزہ کی چھوٹی بیٹی جو جناب حمزہ کی شہادت سے پہلے مگر ہجرت کے بعد مکہ میں پیدا ہوئی، اور کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اگرچہ خاندان بنی ہاشم کے کچھ لوگ ہیں، مگر وہ وہی لوگ ہیں جو ظاہری اعتبار سے اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ بچی کو پتہ ہے رسول کون ہیں۔ دوڑ کے یہ بچی آتی ہے اور پیغمبر اسلام کی سواری کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس بچی کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کیا، اور انہوں نے اس بچی کو احترام کے ساتھ اٹھایا اور محمل میں لا کے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا؟ ایک نہیں، دو نہیں، 3 آدمی آگے بڑھے۔ پہلے حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بچی میرے سپرد کر دیجئے، یتیم بچی ہے، میرے چچا کی بھی بیٹی ہے۔ جناب جعفر طیار آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بچی میرے حوالے کر دیجئے، میرا تو اس بچی سے دوہرا رشتہ ہے۔ دوہرا رشتہ کیسے؟ جناب جعفر طیار کے چچا ہیں جناب حمزہ، ان کی بیٹی سے وہی میرا بھی رشتہ ہے جو علی سے رشتہ ہے، میری چچا زاد بہن ہے، اور پھر جعفر طیار کی بیوی اسما ہی کی بہن تھی جناب حمزہ کی وہ کنیز۔ اس بچی کی خالہ بھی میرے گھر میں ہے، اور میں تو ہوں ہی اس بچی کا چچا زاد بھائی، یہ مجھے ملے، دوہرا حق ہے میرا۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے جو پیغمبر اسلام کے بیٹے کہلاتے تھے، کہا اللہ کے رسول، یہ بچی مجھے دے دیجئے، اس لیے کہ میرا اس پہ دوہرا حق ہے۔ ہر آدمی دوہرا حق لے کے آ رہا ہے۔ دوہرا حق کیسے؟ کہ پیغمبر اسلام نے مواخات مدینہ کے وقت ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا تو علی کو اپنا بھائی بنایا، اور جناب حمزہ کو جناب زید ابن حارثہ کا بھائی بنایا تھا۔ کہا کہ آپ نے خود جناب حمزہ کو میرا بھائی بنایا ہے، اور حمزہ میدان جنگ میں شہید ہونے سے پہلے مجھے اپنا نائب بنا گئے تھے اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر، تو رسول نے بھی حمزہ کا بھائی ان کو بنایا۔ جناب حمزہ نے بھی شہادت سے پہلے اپنے وصیت نامے میں ان کا نام لکھا۔ تینوں سامنے آ رہے ہیں۔ اگر یہ واقعہ مکے کی سرحد پہ پیش آیا ہے تو پھر تو ایک عام تبلیغی واقعہ بنا کہ اے مکہ کے ظالم اور سنگ دل سرداروں، بیٹی کا نام سن کے چہرہ سیاہ پڑ جانے والو، تم اپنی سگی بیٹی پر رحم کرنے کو تیار نہیں ہو، اور اسلام نے بیٹی کو وہ مقام دیا ہے کہ سگی بھی نہیں، رشتہ داروں میں ایک لڑکی ہے، اور مسلمان جھگڑا کر رہے ہیں اس بات پر کہ کون اس کی کفالت کرے گا، کون اسے اپنے گھر میں رکھے گا۔ یہ کتنا بھرپور تمانچہ ہے کفر اور کفار مکہ کے اس طرز عمل پر جو وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں اختیار کرتے تھے۔ بعد میں بہرحال پیغمبر اسلام نے اس مسئلے کو طے کیا اور کہا کہ یہ بچی جعفر طیار کے پاس رہے گی، اس لیے کہ خالہ ماں کی طرح سے ہے، اور بچی کے لیے باپ سے زیادہ ماں کی یعنی مرد سے زیادہ عورت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے اس بچی کو کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی صلح حدیبیہ سے متعلقہ تمام واقعات ختم ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ।